अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं साइंटिया मैटर्स और मैं साद महमूद। नाजरीन, अपने इससे पहले वाले वीलॉग में जो मेरी तनकीद थी खुनसा बिल के हवाले से, उसके पार्ट 2 में मैंने 4 गलतफहमियों का इजाला किया था। पहली गलतफहमी ये थी कि ICD-11 में से जेंडर डिस्फोरिया को मेंटल डिसऑर्डर की जो लिस्ट है ICD-11 की, उससे बाहर निकाल दिया गया है। दूसरी गलतफहमी ये थी कि जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस जिसको इंट्रोड्यूस कराया गया है ICD-11 में और उसको रखा गया सेक्सुअल हेल्थ कंडीशन के पोर्शन में, वो यानी जेंडर इनकॉन्ग्रुएंस और जेंडर डिस्फोरिया ये एक ही चीज़ है। तीसरी गलतफहमी ये थी कि जेंडर डिस्फोरिया अब कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। और चौथी गलतफहमी ये थी कि जेंडर डिस्फोरिया जो कि DSM-5 में डिफ़ाइन किया गया है, जिसमें ना सिर्फ नॉन बाइनरी जेंडर आइडेंटिटीज़ को एकोमोडेट किया गया है बल्कि जेंडर फ्लूइडिटी को भी एकोमोडेट किया है। तो गलतफहमी ये थी कि जेंडर डिस्फोरिया जेंडर आइडेंटिटी डिसऑर्डर का नया नाम है। नाज़रीन, आज के व्लॉग में इस बिल का जो चौथा सेक्शन है मैं उस पर बात करूँगा और मैं अपनी गुफ्तगू का आगाज़ उस सेक्शन की क्लॉज नंबर D से करूँगा, जहाँ पर ये लिखा है कि मेडिकल बोर्ड, बेसिकली ये सेक्शन जो है वो जो मेडिकल बोर्ड है उसकी पावर्स के हवाले से है। तो जो इसकी क्लॉज D है वो ये कह रही है कि जो मेडिकल बोर्ड है वो ना सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बल्कि फ़ेडरल गवर्नमेंट को जो जेंडर डिस्फोरिक लोग हैं उनके हवाले से जो है उनकी वेल बीइंग और वेलफेयर के हवाले से जो है वो मशवरे दे सकता है, सिफारिशात पेश कर सकता है। अब यहाँ पर एक बुनियादी सवाल ये उठता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए, और मैं आपको बताता चलूँ ये जो मेरी तनकीद है जो अब मैं करने जा रहा हूँ, ये जो तनकीद मैंने अपने पहले व्लॉग में की थी जिसमें मैंने ये साबित किया था कि इसका जो हेल्थ का सेक्शन है उसकी जो क्लॉज C है वो असल में ट्रांसजेंडर्स को वही राइट देती है जो ट्रांसजेंडर एक्ट देता है, अगर हम म्यूटाटिस म्यूटेंडिस की इंस्ट्रक्शन को रिपीटेडली अप्लाई करें। लेकिन अगर फ़र्ज़ करें उस तनकीद को साइड पर रख दिया जाए, लेकिन फ़र्ज़ करें कोई शख्स जो है वो अग्री नहीं होता मेरी तनकीद से और वो कहता है कि नहीं ये तनकीद ठीक नहीं है, तो अब जो मैं आपके सामने तनकीद करने लगा हूँ ये इंडिपेंडेंट है उस तनकीद से। तो इस क्लोज़ में इस सेक्शन 4 की क्लोज़ D में जहाँ पर जेंडर डिस्फोरिक लोगों के हवाले से मेडिकल बोर्ड जो है वो अपनी सिफारिशात पेश कर सकता है, ना सिर्फ प्रोविंशियल गवर्नमेंट को बल्कि फ़ेडरल गवर्नमेंट को भी। फ़र्ज़ कीजिए अगर मेडिकल बोर्ड ये कहता है कि हम तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का फ्रेमवर्क फॉलो करेंगे और हम जो है वो जेंडर अफर्मिंग ट्रीटमेंट रेकमेंड करेंगे, तो अब सवाल ये है कि क्या चीज़ है जो लोगों को जेंडर बदलने से रोकेगी। अब ये एक बहुत बुनियादी सवाल है, क्योंकि अगर एक्सपर्ट्स ही ये कह रहे हैं तो फिर सवाल ये पैदा होगा क्या नादरा उन एक्सपर्ट्स की बात को नहीं मानेगा। अब इसी नुक्ते पे मैं इस सेक्शन का सेक्शन 4 की जो क्लॉज C है उसको लेकर आना चाहता हूँ, क्योंकि नादरा और जुडिशरी के लिए ये जो मेडिकल बोर्ड होगा ये एक एक्सपर्ट्स की हैसियत रखेगा, यानी ये माहिरीन होंगे जो बेसिकली एग्ज़ामिन करेंगे ना सिर्फ खुनसा लोगों को बल्कि जेंडर डिस्फोरिक पेशेंट्स को भी। अब क्योंकि इनको एक्सपर्ट्स मान लिया गया है और अब अगर एक्सपर्ट्स ये कहते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल कि हम तो ये समझते हैं कि इस जेंडर डिस्फोरिक जो बंदे का जो है, इस पेशेंट का जो है वो जेंडर चेंज होना चाहिए और हम ये समझते हैं कि इसको जो है वो जेंडर अफर्मिंग ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, तो अब सवाल ये है कि क्या हम इसको रोक पाएंगे, क्या इस बिल में कोई ऐसी क्लॉज है जो इसको जो है रोक सकेगी। तो इसका सादा सा जवाब ये है कि इसको नहीं रोका जा सकता। अब जब एक्सपर्ट्स एक बात कह रहे हैं कोर्ट के सामने तो कोर्ट ने तो एक्सपर्ट्स की बात माननी है। अब आप सवाल ये उठाएंगे क्या इसकी कोई पहली हमें नज़ीर मिलती है, तो बिल्कुल बिल्कुल मिलती है। मैं आपके साथ अपना जो है वो तजर्बा शेयर करता हूँ। नाज़रीन, जो 2017 की नादरा की एक्ट में जो अमेंडमेंट थी वो तो रिपील हो चुकी है और फिर उसके बाद जो है ट्रांसजेंडर एक्ट आया। इन दोनों का फ़ायदा उठाते हुए बहुत से लोगों ने जेंडर जो है वो तब्दील किए, लेकिन बाज़ लोगों को गलत फहमी है कि इन दोनों चीज़ों के आने के बाद जो है वो जेंडर तब्दील होना शुरू हुए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। 2015 की बात है नाज़रीन, मैं रिसर्च कर रहा था पाकिस्तान में LGBT पे और ट्रांसजेंडरिज्म पे। इस हवाले से मेरी कुछ लोगों से मुलाकात हुई जिन्होंने बताया कि उन्होंने अपना जेंडर चेंज करवाया है। उन्होंने अपना शनाख्ती कार्ड दिखाया, उस पर जो है उनका जेंडर चेंज हुआ था। और फिर जब मैंने उनसे मज़ीद मालूमात ली कि उन्होंने कैसे किया, तो उन्होंने बताया कि उन्होंने जो है वो जो साइकियाट्रिस्ट हैं उनके पास वो गए और उनसे लिखवाया उन्होंने कि उनको जेंडर डिस्फोरिया है और साइकियाट्री में जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है इस जेंडर डिस्फोरिया की वो है SRS
اور باقی چیزیں جو تمام کی تمام جنڈر افرمنگ ٹریٹمنٹ میں آ جاتی ہیں. اور اس زمانے میں ایس آر ایس ہو رہی تھی. یہاں پر ایک اور غلط فہمی کا ازالہ کرتا چلوں کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ایس آر ایس نہیں ہو رہی. یہ بالکل جو ہے ٹھیک بات نہیں ہے. 2015 کا ایویڈنس میرے پاس موجود ہے کہ ایس آر ایس بالکل ہو رہی تھی پاکستان میں. تو اس زمانے میں میرے پاس یہ انفارمیشن آئی، لیکن میں اس کو نادرا سے ویریفائی نہیں کر سکتا تھا. جن لوگوں سے میری ملاقات ہوئی، باقاعدہ انہوں نے مجھے کورٹس کے آرڈر دکھائے، اور ان آرڈر میں باقاعدہ جو ہے وہ سائیکیٹرسٹ کی جو رپورٹ ہے اس کو بنیاد بنایا گیا تھا. وہی بات سامنے آ رہی ہے. اس کو ریلیٹ کریں کلوز نمبر سی سے سیکشن 4 کی اس بل کی، جہاں پر جو میڈیکل بورڈ ہے وہ جو ہے ایکسپرٹ کا کام کرے گا. اب وہاں پر اگر سائیکالوجسٹ فار ایگزامپل یہ کہہ دیتے ہیں کہ ہاں ہم تو سمجھتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ جنڈر ڈسفوریا ہے اور ان کی ٹریٹمنٹ یہ ہے، تو سوال یہ ہے کہ کیا ہم روک پائیں گے؟ ماضی میں تو ہم نہیں روک پائے، اور جو ہے اس طرح سے جنڈر تبدیل ہوتے رہے ہیں. ناظرین، میں نے یہ جو انفارمیشن مجھے ملی تھی 2015 میں، اس کو ویریفائی کچھ ہی دن پہلے کروایا، اور جب نادرا میں کچھ اہم جو ہے ذرائع سے مجھے معلومات ملی کہ واقعی میں ایسا ہوتا ہے اور ایسا ہوتا رہا ہے. اور ظاہری بات ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ایسا مستقبل میں بھی ہوگا کہ اگر ایک جنڈر ڈسفوریا کا پیشنٹ کورٹ کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ ایکسپرٹس تو مجھے لکھ کے دیا کہ میرا جو ہے وہ جنڈر چینج ہونا چاہیے، تو پھر اس کا جنڈر چینج ہو جائے گا. اور نادرا کے ان جو ہے لوگوں نے مجھے بتایا کہ بالکل ایسا ہوا ہے. کوئی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن ہے تعداد، اور یہ جنڈر اس لیے چینج کیا گیا ہے کہ کیونکہ کورٹ کے آرڈرز تھے. ناظرین، اگر ہم نہ صرف ٹرانسجنڈر ایکٹ کو ریپیل کروا دیں، بلکہ جو خنثی بل ہے اس میں سے یہ کنٹروورشل سیکشنز باہر نکال دیں، تب بھی جو ہے ہم یہ جو جنڈر تبدیل کرنے کا جو یہ باب ہے، اس کو ہم بند نہیں کر سکتے. اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس کو بند کر دیا جائے، ہمیں اس بل میں ایک کلوز ایڈ کرنی ہوگی، اور وہ یہ ہوگی کہ جو نان انٹرسیکس لوگ ہیں ان کے لیے جنڈر افرمنگ ٹریٹمنٹ بین ہوگی. اور ظاہری بات ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی جو ہے میڈیکل بورڈ ان کو یہ پرسکرائب نہیں کر سکے گا کہ ان کو ایس آر ایس کروانی چاہیے، ان کو ہارمون تھراپی کروانی چاہیے، اور جو ہے کوئی بھی میڈیکل بورڈ یہ پرسکرائب نہیں کر سکے گا کہ ان کو جو ہے وہ سوشل ٹرانزیشن کی اجازت ہونی چاہیے یا ان کا جنڈر چینج کر دینا چاہیے. تو ایک دفعہ یہ کلوز ایڈ ہو گئی تو پھر واقعی میں اس چیز کا جو ہے جنڈر کا جو معاملہ ہے، یہ پاکستان میں اس کا باب جو ہے وہ بند ہو جائے گا. ناظرین، نہ صرف یہ بلکہ اگر یہ کلوز اسی طرح ایڈ کر دی جائے تو کیونکہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ایک اختلاف جو ہے ابھی سامنے آ رہا ہے، جو ہمارے کچھ ساتھی ہیں جو اس ڈرافٹ کو اپوز کر رہے ہیں، جن میں سینیٹر مشتاق صاحب ہیں، کامران مرتضیٰ صاحب ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر جو جنڈر ڈسفوریا کی جو انکلوژن ہے اس کو ختم کر دینا چاہیے. لیکن یہ جو میں امینڈمنٹ پیش کر رہا ہوں، اگر یہ سیکشنز ختم نہ بھی کیے جائیں اور صرف یہ کلوز ایڈ کر دی جائے کہ جو نان انٹرسیکس لوگ ہیں ان کے لیے جنڈر افرمنگ ٹریٹمنٹ بین ہے. ہم پہلے ہی ایک حصہ میں آپ کو یاد دلاتا چلوں، اس کے سیکشن 14 میں ہم یہ بین کر چکے ہیں کہ ایس آر ایس کی اجازت ہونی چاہیے، یعنی جنڈر افرمنگ ٹریٹمنٹ کا ایک حصہ پہلے ہی سے بین ہے اس بل میں. اور اگر ہم یہ کلوز ایڈ کر دیں کہ نان انٹرسیکس لوگوں کے لیے جنڈر افرمنگ ٹریٹمنٹ بین ہے، تو یہاں پر نہ صرف وہ تمام چیزیں بین ہو جائیں گی، بلکہ اس پہ بھی بین لگ جائے گا کہ کوئی بھی جو میڈیکل بورڈ ہے یہ پرسکرائب کر سکے کہ اس جنڈر ڈسفورک جو پیشنٹ ہے اس کا جنڈر تبدیل کیا جانا چاہیے. ناظرین، جو ہی ہم میڈیکل بورڈ کی پاور کو ریسٹرکٹ کرنے کی بات کرتے ہیں، ہمیں 2 آبجیکشن کا سامنا کرنا پڑتا ہے. پہلی آبجیکشن یہ ہے کہ دیکھیے، اگر آپ میڈیکل بورڈ کی پاور کو ریسٹرکٹ کریں گے اور آپ لوگ ایکسپرٹس نہیں ہیں، تو پھر آپ ان کے تکنیکی کام میں مداخلت کر رہے ہیں. کیا آپ او ٹی میں جا کے کسی ہارٹ سرجن کو یہ کہیں گے کہ ان کو جو ہے کیسے جو ہے سرجری کرنی چاہیے؟ آپ نہیں کہیں گے. تو پھر جنڈر ڈسفورک لوگوں کا کیس میں یہ انکنسسٹنسی کیوں؟ ناظرین، اس پہلے آبجیکشن کے جواب میں آپ کے سامنے 2 اہم نکات رکھنا چاہوں گا. پہلا نقطہ یہ ہے کہ اگر اصول یہ ہے کہ کلینیشین کے علاوہ کوئی نان ایکسپرٹ اس کو یہ نہیں بتا سکتا کہ اسے کیا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کرنی چاہیے، کیا ٹریٹمنٹس جو ہے وہ پرسکرائب کرنی چاہیے، تو پھر اس اصول کی روشنی میں جو چیز سب سے پہلے غلط ثابت ہوتی ہے، سب سے پہلے باطل ثابت ہوتی ہے، وہ جنڈر افرمنگ ٹریٹمنٹ خود ہے. وہ ایسے ناظرین کہ جنڈر افرمنگ ٹریٹمنٹ میں جو پیشنٹ ہے وہ جا کر جو ہے اپنی خیالات، اپنے احساسات جو ہے وہ کلینیشین کے سامنے رکھتا ہے، اور
وہ کلینیشین جو ہے اس کے خیالات، اس کی جو جینڈر آئیڈینٹی ہے اس کو افرم کرتا ہے۔ اب اگر پیشنٹ یہ کہتا ہے کہ وہ سوشل ٹرانزیشن کرنا چاہتا ہے تو پھر جو کلینیشین ہے وہ یہ پرسکرائب کرے گا کہ پیشنٹ کو سوشل ٹرانزیشن کرنی چاہیے۔ اگر جینڈر ڈسفورک پرسن یہ کہتا ہے کہ وہ ہارمون تھراپی لینا چاہتا ہے تو پھر اس کی بات کو افرم کرتے ہوئے، اس کی جینڈر آئیڈینٹی کو افرم کرتے ہوئے جو کلینیشین ہے وہ اس بات کا پابند ہے کہ وہ اس کی بات کو مانے اور پھر اس کو اس کی خواہشات کے مطابق جو ہے ٹریٹمنٹ پرسکرائب کرے۔ ناظرین، اگر اصول یہ ہے کہ کلینیشین کو کوئی بھی جو ہے وہ نان ایکسپرٹ نہیں بتائے گا کہ اسے کیا ٹریٹمنٹ پرسکرائب کرنی چاہیے، تو پھر اس سے جیسے میں نے کہا کہ جینڈر افرمنگ ٹریٹمنٹ خود جو ہے وہ باطل ثابت ہوتا ہے۔ ناظرین، جو دوسرا نقطہ اس ضمن میں آپ کے سامنے رکھوں گا اس کا تعلق انفارمل لاجک سے ہے، منطق سے ہے۔ ناظرین، اس دلیل کے شروع میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کی گئی کہ جینڈر افرمنگ ٹریٹمنٹ میں اور جو ہارٹ سرجری ہے اس میں جو ہے ایک بہت ہی مضبوط مماثلت پائی جاتی ہے، لیکن جیسا کہ ابھی میں آپ کے سامنے ثابت کروں گا کہ ایسی کوئی مضبوط مماثلت نہیں پائی جاتی، اور یہ دلیل ایک انفارمل فیلسی کا شکار ہے جسے ہم کہتے ہیں ویک انالوجی۔ ناظرین، جب ایک کلینیشین یہ پرسکرائب کرتا ہے کہ جینڈر ڈسفورک پیشنٹ اپنا جینڈر وہ تبدیل کر سکتا ہے، یا وہ یہ کہتا ہے کہ اس سے جینڈر تبدیل کرنا چاہیے، تو پہلی بات ذہن میں یہ رکھ لیجئے کہ وہ جینڈر کا لفظ ماڈرن معنوں میں استعمال کر رہا ہے۔ یعنی جب وہ یہ پرسکرائب کرتا ہے کہ اس شخص کو اپنا جینڈر تبدیل کرنے کا حق حاصل ہے یا کرنا چاہیے، تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ دیکھیے، جینڈر جو ہے وہ کلی طور پر ایک سماجی ساخت ہے، یعنی ایک ایسی چیز ہے جو کلی طور پر جو ہے وہ انسان کی بنائی ہوئی چیز ہے، اور اس میں مذہب کا یا خدا کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے، اور اس کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ پیشنٹ کی خواہشات کی بنیاد پر جو ہے وہ اسے جینڈر چینج کرنے کا کہہ سکتا ہے، اسے پرسکرائب کر سکتا ہے۔ تو ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جو ٹریٹمنٹ ہے جسے سائنسی ٹریٹمنٹ کے نام پر بیچا جا رہا ہے، یہ خالصتاً جو ہے ایک فلسفیانہ ٹریٹمنٹ ہے۔ ناظرین، جو دوسرا آبجیکشن سامنے آتا ہے اس معاملے میں وہ یہ ہے کہ دیکھیے، یہ ٹریٹمنٹ سائنٹیفک ہے، اور یہ ٹریٹمنٹ کیونکہ سائنٹیفک ہے اس لیے اس کو پرسکرائب کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے کلینیشنز کو، اور جو شخص اس کو اختیار کرنا چاہتا ہے اس کو بھی اس کا حق حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اس کو اختیار کر سکے۔ ناظرین، میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ایک سائنسدان بھی ہوں، اور میں بہت بنیادی سطح کی سائنس کرتا ہوں، فزکس۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ کوئی چیز سائنسی لحاظ سے ٹھیک ہے تو آپ اس کی سائنٹیفک اسٹرینتھ پہ کامنٹ کر رہے ہیں، آپ یہ نہیں بتا رہے کہ وہ اخلاقی اعتبار سے کتنی مضبوط چیز ہے، وہ مذہبی اعتبار سے چیز ٹھیک ہے یا نہیں ہے۔ میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کیے دیتا ہوں۔ ناظرین، سگمنڈ فرائڈ جو کہ ایک بہت نامور آسٹرین سائیکالوجسٹ تھے اور ایک بہت بڑے ناقد تھے مذہب کے۔ ناظرین، جب سگمنڈ فرائڈ اپنی آخری عمر میں تھے تو وہ گلے کے کینسر کا شکار ہو گئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ سگار نوشی جو ہے وہ بہت کیا کرتے تھے۔ ان کی حالت اتنی زیادہ خراب ہو گئی کہ انہوں نے اپنے پرسنل ڈاکٹر کو، میکس شور کو، یہ اندیا دیا کہ وہ ان کی جان لے لیں، اور میکس شور نے ان کی بات مانتے ہوئے سگمنڈ فرائڈ کو ایک زہر کا ٹیکہ لگا دیا، جس کے بعد ان کی موت ہو گئی۔ اب یہاں پر ایک بنیادی سوال اٹھتا ہے کہ ٹریٹمنٹ تو سائنٹیفک تھی، یعنی جب انہوں نے زہر انجیکٹ کیا اور اس کے بعد جتنا بھی پروسیس ہوا اس سارے کو آپ بائیو کیمسٹری کی لینگویج میں ایکسپلین کر سکتے ہیں، تو ٹریٹمنٹ تو سائنٹیفک تھی، لیکن سوال یہاں پر یہ پیدا ہوگا کہ کیا میکس شور کو سگمنڈ فرائڈ کی بات ماننی چاہیے تھی؟ کیا ایک طبیب کو اختیار ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح سے پیشنٹ کی جان لے لے؟ تو یہاں پر جب آپ یہ سوال کرتے ہیں تو آپ فلسفے کے نقطہ نظر سے سوال کر رہے ہیں، آپ اخلاقیات کو بیچ میں لا رہے ہیں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں ناظرین کہ یہ یوتھنیزیا کی جو ڈبیٹ ہے، یہ یوٹیلیٹیرین ایتھکس میں جو ہے بہت ہاٹ ڈبیٹ ہے۔ اس کے علاوہ اگر فرض کیجئے پیشنٹ جو ہے وہ مسلمان ہے، ٹھیک ہے، اس کا تعلق کسی مذہب سے ہے، تو پھر ظاہری بات ہے اس معاملے میں مذہب بھی ریلیونٹ ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ آپ کا اپنا کوئی رشتہ دار ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے اور وہ اب ٹھیک نہیں ہو سکتا، ڈاکٹر جو ہے وہ اس کو جو ہے زہر کا انجیکشن لگا کے آپ کے رشتہ دار کو مار سکتے ہیں، اور وہ ایسا ہی کر دیتے ہیں۔ اب جب آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے اور ڈاکٹر سے کہیں گے کہ ان کے پاس یہ کیا اخلاقی جواز تھا، ان کے پاس کیا مذہبی جواز تھا جس کی بنیاد پر انہوں نے یہ قدم اٹھایا، تو اب اگر وہ آپ کو اس کے جواب میں یہ کہیں کہ ٹریٹمنٹ تو سائنٹیفک تھا، تو آپ کو یہ جواب ان کا بالکل بھی پسند نہیں آئے گا، بلکہ آپ ان کو سو کر دیں گے۔
ناظرین ایک بات یہاں پر اظہر من الشمس ہے کہ اگر کوئی ٹریٹمنٹ سائنٹیفک ہے اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس کو اختیار کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، اس کو پرسکرائب کرنے کا حق حاصل ہونا چاہیے، بلکہ اگر اس موضوع پر بات کرنی ہے تو ہمیں دیکھنا ہوگا کون کون سے ڈسپلنز ریلیونٹ ہیں۔ ہمارے کیس میں نہ صرف فلسفہ ریلیونٹ ہے بلکہ مذہب بھی ریلیونٹ ہے، اور کسی کلینیشین کو یہ اجازت نہیں دی جا سکتی کہ وہ اپنی ڈسپلن کو فوقیت دے کے اور باقی ریلیونٹ ڈسپلن کو سائڈ لائن کر کے وہ ڈیسائیڈ کریں کہ پیشنٹ کو اس کی خواہش کے مطابق جو ہے وہ ٹریٹ کیا جانا چاہیے۔ ناظرین یہاں پر میری تنقید اس بل کے حوالے سے اختتام کو پہنچتی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اس سے مستفید ہوئے ہوں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔